मुरादाबाद इस्लाही माशरा यानी समाज में फैलती बुराइयों पर अंकुश। समाज में मुख्तलिफ किस्म के लोग बसते रहे हैं। समाज यानी माशरा बहुत सी अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी अपने अंदर समा लेता है। वजह कुछ भी हो, उन बुराइयों को ढूंढकर, उन कमियों और वजह को तलाश कर माशरे को उन कमियों और बुराइयों से साफ करना, ये हर धर्म के पेशवाओं की जिम्मेदारी ही नहीं, काम भी है। इसी सिलसिले में माह रजब शबान में मुस्लिम दानिश्वर माशरे में फैलती खराबियों, कमियों, गैर इस्लामी रस्मों व रिवाज से दूर करने के लिए मुख्तलिफ मकाम पर मजलिस का एहतमाम कर लोगों को उन बुराइयों और खामियों से दूर रहने की हिदायत देते हैं और कुरान और हदीस के हवाले से आवाम को ये दर्स देने की कोशिश की जाती है कि हमारे बुजुर्ग व अकाबरीन और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से माशरे को बुराइयों से साफ किया। इस सिलसिले में एक मजलिस बड़वाली मस्जिद इंद्र चौक पर मुनक्किद हुई। इस मजलिस को का खिताब करते हुए मौलाना उस्मान मुदर्रिस मदरसा जामिया अल हुदा वाक़ागर शहीद ने लोगों से माशरे में फैली चंद ऐसी गंदगी को बाहर निकालने की दरख्वास्त की जो आज के माहौल में हर घर में मौजूद हैं। सबसे अहम बात आपने कही, वे मुसलमानों में शादी ब्याह वगैरह की घरेलू तकरीबात में मस्तूरात की बेपर्दा और बेहयाई वाले लिबास पहनकर मर्दों के साथ गुल मिलकर प्रोग्राम में शामिल होना थी। मौलाना मोहम्मद उस्मान कासमी इस मौजू पर फरमाया, इसके अतिरिक्त माशरे में फैलती शराब नोशी समाज में नासूर की तरह खतरनाक बीमारी है जो न सिर्फ शराब नोश को बर्बाद करती है, उसके कुंबे और उसके दोस्त व अहबाब को भी नहीं बख्शती। आइए सुनते हैं मौलाना मोहम्मद उस्मान कासमी और कारी नजीबुर रहमान भागलपुरी क्या फरमाते हैं। आका का जिस्म जो है वो चकनाचूर है, लहूलुहान है। आका इस हाल के अंदर वापस तशरीफ ला रहे हैं क्योंकि वो वाश नस्ल के लोगों ने दावत का काम अंजाम दीजिए और आप जो है जो हक है और जो पैगाम है उसको पहुंचाइए। रही हिदायत की बात अल्लाह तबारक व तआला के अपने इख्तियार के अंदर हिदायत है। सिमतुहा और वक़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, जिस सर के ऊपर उगने वाली जुल्फों की कसम रब्बे जुल जलाल ने खाई, फिर मुकद्दस कलाम चलता है। वो अल्लाह के रास्ते के अंदर उनसे तर बतर है, सर पड़ा हुआ है, कदमैन शरीफैन ज़ख्मी है। आका का जिस्म जो है वो चकनाचूर है, लहूलुहान है। आका इस हाल के अंदर वापस तशरीफ ला रहे हैं क्योंकि वो वाश नस्ल के लोगों ने दावत का काम अंजाम दीजिए और आप जो है जो हक है और जो पैगाम है उसको पहुंचाइए। रही हिदायत की बात अल्लाह तबारक व तआला के अपने इख्तियार के अंदर हिदायत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मसरूफ आपकी जिंदगी है। हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरे लोग अपनी जगह पर है, जो काफिरों का सरगना था, मुसलमानों और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसे एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि 3000 मर्तबा, 3000 मर्तबा मुनाफिकीन उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल कर दिया कि आप इनके लिए मग़फ़िरत चाहें या ना चाहें, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाया। इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अगर 70 मरतबा भी आप इनके लिए दुआ करें हिदायत पर आने की, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत नहीं दे देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर मेरे 70 मरतबा ज्यादा मग़फ़िरत तलब करने से, 71 72 मरतबा 100 मरतबा मग़फ़िरत तलब करने से मुझे पता चल जाता कि इनकी बख्शिश हो जाएगी, तो तब भी मैं इनकी हिदायत के लिए दुआ यहाँ एक मरतबा कि साहब एक मरतबा लड़के से कह दिया या बेटे से कह दिया, बेटी से कह दिया नमाज के लिए नहीं पढ़िएगा, नहीं, आप बार बार कहें, बार बार कहें। आपका जो आपके मुआशरे और समाज के अंदर है, आपसे मुंसलिक है, आपसे उसका रब्त और ताल्लुक है, उसे हिदायत पर लाने की कोशिश कीजिए। यही ठीक हो रहा वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए, वस्ताबिर अलैहा, और नमाज के ऊपर खुद भी कायम रहें।
لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں کموانا چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ یہاں پر آقا کو حکم ہو رہا ہے، راہ ہدایت دینا نہ دینا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ اب ایک دو سب نہیں ہے یہاں پر کہ صاحب بے حیائی قوم کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، معاشرے کے اندر جوا پایا جا رہا ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کی، معاشرے اور سماج کے اندر شراب جیسی چیز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور مسلمانوں کی تعداد شرابیوں میں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو امور خبائث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی جنت ان کے اوپر حرام ہے، کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ مدمن الخمر، وہ شخص جس نے کہ ہمیشہ شراب کے بغیر توبہ کے بڑھ گیا، مدمن الخمر والعاق، اور اپنے والدین کا نافرمان، جس نے والدین کی نافرمانی کی جنت کے اندر نہیں جائے گا، والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، اور وہ دیوس کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا جو اپنے گھر والوں کے اندر خباثت کو برداشت کرتا ہے، جو اپنے گھر والوں کے اندر خباثت برداشت کرتا ہے۔ دیوس کون ہے؟ دیوس کون ہے؟ جو اس چیز کا دھیان نہیں کرتا کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، اس کا بیٹا کون سے راستے پر چل رہا ہے، کیا غلط کارناموں کے اندر ملوث ہے، کون کون سے ناجائز کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں کرتا ہے، دیوس ہے۔ وہ نمازی ہے، وہ بیٹا شرابی ہے، بھائی بیٹے کو کیوں نہیں روک رہا؟ شراب ہے، جس سے رابطہ رکھتی ہے، ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ دیوس بھی نہیں جائے گا، شراب ہے، کتنی شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ شراب ام الخبائث ہے، شراب ام الخبائث ہے، کہ شراب کا ایک گھونٹ اگر حلق سے نیچے کو اتر جاتا ہے تو بس شیطان، اتنا بڑا شیطان نیچے کو اتر جاتا ہے کہ پھر جو ہے وہ چھٹائے سے نہیں چھوٹتی ہے، کوشش کرتا ہے۔ اب بہت سے شرابی ہمارے پاس تو بعض آدمی ایسا بھی آیا کہ حضرت شراب کی عادت بنی ہوئی، بوڑھا ہو گیا، پھیپھڑے خراب ہو گئے، اندر سے بالکل ختم ہو گیا، لہذا کوئی ایسا تعویذ دے دیجیے کہ شراب چھوٹ جائے۔ بھائی یہ شراب تم نے لگائی ہے، اس بات کا تو تمہیں پہلے ہی سے پتا تھا، آپ کم سے کم 10 کو کہ ذرا سا ڈھکن ہے تھوڑی سی پی کے دیکھ لیں کہ میں نے تو ایک ہی چلو پی تھی مگر شیخ بے حساب پی گیا تھا، ایک ڈھکن اس نے پی، اسی ڈھکن کے ساتھ جو ہے شیطان اندر اتر گیا۔ اب جو ہے دوستانے کے اندر پی، یارانے کے اندر پی، محفل کے اندر پی، لیکن اب جو ہے اگلے دن خود خرید کر کے پی رہا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہو رہا کہ اگر نہیں مل صحبت میں رہو، جیسی صحبت میں رہو گے ویسے ہی اثرات تمہارے اوپر مرتب ہوں گے کہ صحبت صالح برا صالح برا اور صحبت تالے برا تالے برا۔ تو زخم جو ہے بہت سے معاشرے کے اندر ہے، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد خود پریشان ہے کہ کدھر سے اٹھو۔ بھائیو اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی اور جواب دینا مشکل پڑ جائے۔ اس وجہ سے ہمارے بڑے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ دیکھو منکرات کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرو۔ آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر یہ ناسور بنتے چلے جائیں گے، اور یہ پھر آخر کار نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ معاشرے کے اوپر یہ منکرات غالب آ کر کے اور چھا کر کے پورے معاشرے کی شبیہ کو خراب کر دیں گے۔ اس وجہ سے اپنی جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے آدمی اس کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے سے منکرات اور ناجائز اور حرام کاموں کو ختم فرما دے اور معاشرے کو پورے طریقے سے ان منکرات سے پاک اور صاف رکھے، معروفات کی اشاعت اور منکرات کے سبتباب کی سبیل قائم فرما دے۔ باتیں تو بہت ساری کہنے کے لیے تھی، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔
آپ لوگ جو ہے اس کا عہد لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمیں کم از کم اپنی حد تک جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں کریں. تو سب تیار ہیں؟ اور جو ہے دین کی اشاعت اور تبلیغ اور اسی طرح سے جو ہے اصلاح معاشرہ کے اندر جو بھی قربانی دے سکتے ہیں وہ قربانی دینی چاہیے. رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ استاد حدیث یہ ہے کہ اس وقت معاشرہ جو ہے بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. نوجوان طبقہ جو ہے اس وقت راہ ربی کا شکار ہے. نوجوانوں کا ٹیم دیکھیں گے، ان کو طور طریقے دیکھیں گے، عجیب و غریب. آج کل نوجوان بال جو کٹا رہے ہیں اندازہ لگائیے کس کٹ کے بال کٹے. بعض لوگ ایک نائی صاحب کر رہے تھے کہ مناسب اس کو بھنگی کٹ کہا جائے یا گوبھی کٹ کہا جائے، اور عجیب طریقے سے بال کٹا رہے، صرف وہ اوپر کا حصہ رکھا ہے اور بال کٹا رہے اور اچھا خاصا پیسہ لے رہے ہیں. اور سگریٹ جو ہے دبا کے پی رہے ہیں. نوجوان طبقہ 15 سال کا 10 سال کا لڑکا جو ہے سگریٹ پی رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ کم از کم جو ہے اپنے بچوں کی طرف بھی دھیان دیں. یہ نہیں کہ خود نیک بنیں بچوں کو بھی نیک بنائیں. خود جہنم سے بچے بچوں کو بھی جہنم سے اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. ہمارے اکابروں کا یہ مقصد ہے کہ جو ہے امت مسلمہ جو اس وقت راہ ربی کا شکار ہے، ہمارا فرض ہے اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں. یہ نہیں صرف علماء ہی کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے. اوپر سے فرشتہ تھوڑی آئے گا ہمارے آپ کا ماحول بنانے کی، ہمیں آپ کو بنانا پڑے گا. اسی کے پیش نظر 27 فروری میں چھٹا شام اصلاح معاشرہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور یہی بات طے ہوئی کہ جگہ جگہ مساجد کو کوئی نیکی کر دے، ہے نا. گناہ ہو جائے تو جلد توبہ کریں اور نیکی کر دیں اور اپنا اخلاق بلند کریں. اسلام جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں. یہ نہیں کہ جان پہچان السلام علیکم خیریت سے باقی مسلمان بھائی کیسے گزر رہے کچھ پتا، حالانکہ اپنا فائدہ ہے. سلام کو عام کریں. بزرگوں نے فرمایا کہ 3 کام بتایا کہ جو ہے اگر اس طرح توجہ کر لیں تو اللہ کو قرب حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. وہ 3 کام کیا ہے؟ سلام کو عام کریں، اور رات کو جب سب گھر والے سو جائے تو وضو کر کے 2-4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہے نا. سلام میں بھی کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. رات کو گھر والے جب سب سو جائے تو وضو کر کے 2-4 رکعت کی نماز نفل پڑھیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج صبح شام تک جو گناہ کیے ہیں معاف فرما اور ہمارے صالحات کی توفیق عطا فرما. کم از کم سونے وقت یہ دعا کر کے سونا، استغفار پڑھ کے سوئیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ کبھی کبھی دسترخوان پڑھا لیا کریں. کبھی اپنے بزرگوں کو، علماء کو، اپنے دوست احباب کو اپنے دسترخوان کو بلا لیا کریں. اس میں بھی کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں. یہ نہیں کہ لنگر ہوگا پورے خاندان کو لوگ آئیں گے 10 دیگ بریانی بنائی جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر 1 کلو گوشت لاتے ہیں تو 2 کلو لے آئیے اور اپنے احباب دوستوں کو شامل کر لیجیے. اور روتا کب ہے؟ انتقال کر دے. اب جو ہے بچوں کو قرآن خوانی کرا رہے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ ابھی قرآن خوانی ہے، وہ دادا کا انتقال ہو گیا 10 ماہ 20 ماہ 40 ماہ، اس کے 40 ماہ کے بعد تو ہم 50 ماہ سنے ہی نہیں. 40 ماہ کے بعد آگے گاڑی رک جاتی ہے. یہ سلسلہ یہ بھی اصلاح معاشرہ میں شامل کریں اور کوشش یہ کریں خیر کی طرف ہم بلائیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہمارے دل بیٹھے کو قبول فرمائے اور زیادہ کہنے سننے سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تهدمنا وعاصمنا ولا تؤثر علينا وارضنا عنك وارض عنا اے مولا کریم ہماری سب کی چھوٹی بڑی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ بخش دیجیے یا اللہ تو غفور رحیم ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجیے معاف کر دیجیے اے مولا کریم معاف فرما دیجیے اور ہم سب کو اپنی مرضیات سے مالا مال فرما دیجیے اے مولا کریم ہم سب کو اپنی مرضیات سے مالا مال فرما دیجیے اور تو اپنی نامرضیات سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما لیجیے یا اللہ نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے یا اللہ ذکر اللہ کی حالات نصیب فرما دیجیے ایمان کی حالات نصیب فرما دیجیے قرآن کریم سے محبت اور سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے اے مولا کریم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے اے مولا کریم مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے اے مولا کریم ہمیں تو اپنی سچی محبت اور ایمان کامل نصیب فرما دیجیے اے مولا کریم میرے دلوں سے اغیار کی محبت کو نکال کر اپنی معرفت کے انوار سے منور فرما دیجیے اے مولا کریم اپنی معرفت کے انوار سے منور فرما دیجیے اے مولا کریم اپنی معرفت کے انوار سے ہمیں منور فرما دیجیے اے مولا کریم ہمیں دین پر چلنا آسان فرما دیجیے اے مولا کریم ہمیں دین پر چلنا آسان فرما دیجیے یا اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجیے اے مولا کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجیے اے مولا کریم جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما دیجیے جو قید ہیں رہا عطا فرما دیجیے جو بچی بالغ ہے یا اللہ اچھے رشتے کا غیب سے انتظام فرما دیجیے اے مولا کریم مدارس مساجد جماعت جمعیت ان سب کی حفاظت فرما دیجیے اور غیب سے ان کی مدد فرما دیجیے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ زمین پر مسلمانوں کو عزت نصیب فرما دیجیے یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے اے الہ العالمین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اپنے جتنے مرد عورت بچے گزر چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت عطا فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ہمارے جو اکابر اساتذہ حیات ہیں یا اللہ عمر میں برکت عطا فرما دیجیے اے مولا کریم ہمیں پنجگانہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے مولا کریم ہم خار ہیں بدکار ہیں جو بے ذلت میں ہیں اے مولا کریم جیسے بھی ہیں تیرے ہی بندے ہیں تجھی کو مانتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ عطا فرما دیجیے اے مولا کریم ہر خیر سے مالا مال فرما دیجیے اے مولا کریم ہر خیر سے مالا مال فرما دیجیے اور ہر شخص سے حفاظت فرما دیجیے اپنے بڑوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائیے چھوٹوں کو شفقت کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے مساجدوں کو آباد فرما دیجیے یا اللہ مدارسوں کو بھی آباد فرما دیجیے اور چین سکون عطا فرما دیجیے پورے عالم میں امن و امان عطا فرما دیجیے
اے مولا کریم میری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس مجلس میں جو تیرے محبوب بندے ہیں یہ اے مولا کریم ان کی برکت سے اے مولا کریم میری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اے مولا کریم میری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اے مولا کریم میری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.